अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें उसी खुदा के लिए जिसने हमें खल्क़ किया, और दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए। एक वीडियो पे मेरे पास एक सिस्टर का कमेंट आया था, अस्सलाम वालेकुम, आप ही में एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ, वो भी करते हैं। हम दोनों शादी करना चाहते हैं लेकिन उनके अम्मी अब्बू मुझसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं और हमारी शादी के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं हैं। आप ही कोई ऐसा सख्त से सख्त वजीफ़ा बताएं जिसे उनकी नफ़रत मोहब्बत में बदल जाए, उनके अम्मी अब्बू खुद रिश्ता ले आएँ मेरे घर और हमारा निकाह हो जाए। आप जो बताएं मैं वो करूँगी, प्लीज़ आप ही अल्लाह के वास्ते मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अच्छा जी, ये एक कमेंट आया था किसी वीडियो पे, तो उनको मैं ये जवाब देना चाहती हूँ कि अगर उस लड़के के पेरेंट्स नहीं मान रहे तो सबसे पहले तो उस लड़के का काम है अपने माँ बाप को मनाना, और यकीनन आपने बहुत सारी दुआएं की होंगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की होगी, बहुत कुछ किया होगा, उसके बाद ही आपने इस तरीके का कमेंट किया है। ज़ाहिर है खुदा का वास्ता भी दे रही हैं आप, और सख्त से सख्त वजीफ़ा बताएं ये भी कह रही हैं। तो देखें, हर काम दुआ से हर काम होता है, ये यकीनन पक्की बात है। वजीफ़ों से भी बहुत कुछ होता है, ये भी यकीनन और 100% पक्की बात है। लेकिन आपने यकीनन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की होगी, बहुत कुछ किया होगा, बहुत कुछ पढ़ा होगा, उसके बाद ही आपने ऐसा कमेंट किया है, और आगे भी आपने बहुत सारे लोगों को किया होगा। तो देखिए, हर काम में अल्लाह पाक की मसलहत होती है। हम उस टाइम नहीं समझ पाते, बिल्कुल भी नहीं समझ पाते। काफ़ी सारे केस मेरे सामने ऐसे गुजरे हैं, काफ़ी सारे, कि काफ़ी सारी लड़कियां या लड़के भी एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन वो नहीं मिल पाते, उनकी शादी नहीं हो पाती किसी ना किसी वजह की बिना पर। तो उसके बाद अगर उनकी कहीं और शादी हो जाती है तो उनको आप यकीन करें, मैं आपको समझाने के तौर पे कह रही हूँ, आप यकीन करें जब उनकी कहीं और शादी हो जाती है तो वो खुदा का शुक्र अदा करते हैं। उसके बाद उनके आगे ऐसी चीज़ें आया होती हैं उस लड़के की भी जिसको वो पहले पसंद किया करती थी, फिर वो शुक्र अदा करते हैं कि शुक्र है खुदा का कि हमारा उस लड़के से शादी नहीं हुई या निकाह नहीं हुआ। आपको उस वक्त तो मसलहतें पता नहीं चल रही होती खुदा ताला की कि अल्लाह ताला हमें क्यों नहीं मिलवाना चाह रहा। अभी आपके सामने उसके माँ बाप ढाल बने हुए हैं, वो शादी नहीं होने दे रहे या वो रिश्ता लेकर नहीं आ रहे, वो एग्री नहीं हो रहे। तो क्या पता इसमें अल्लाह ताला की ही कोई मसलहत हो, आपको भी समझ नहीं आएगा, अभी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। अगर आपके पेरेंट्स भी समझा रहे होंगे तो आप समझने से कासिर होंगी, लेकिन आपको आगे चल के अगर आपके हक़ में ये रिश्ता नहीं मंजूर ना अल्लाह ताला की तरफ से, तो आपको यकीनन अल्लाह ताला आगे जाके ज़रूर कोई ना कोई साइन ज़रूर देगा कि आप अल्लाह पाक का शुक्र अदा करेंगे। अच्छा, इसके बारे में मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि क्यों हम अल्लाह पाक से कहते हैं क्यों। ये ऐसा लफ्ज़ है जो हम सब ने ज़िंदगी के किसी न किसी मकाम पे अल्लाह से बोला है। या अल्लाह मैं ही क्यों, या अल्लाह मेरे साथ ही ऐसा क्यों, या अल्लाह उसके साथ ऐसा क्यों नहीं, या फिर या अल्लाह मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। क्योंकि हमने कभी कदर अल्लाह पे यकीन रखा ही नहीं, हमने कभी अल्लाह के फ़ैसलों पर और अल्लाह की टाइमिंग पे भरोसा रखा ही नहीं। हमने कभी ये बात समझने की कोशिश ही नहीं की कि जो दरवाज़ा अल्लाह ने बंद कर दिया है उस दरवाज़े को हम जितना मर्ज़ी धक्के दे दें, उसने तब तक नहीं खोलना जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होगा। इसी तरह जो दरवाज़ा अल्लाह ने हमारे लिए खोला है उसे हम जितना मर्ज़ी बंद करने की कोशिश कर लें, उसने तब तक बंद नहीं होना जब तक अल्लाह ने नहीं चाहना। हम क्या करते हैं कि जब अल्लाह हम पर कोई ऐसा दरवाज़ा खोल देता है जिससे हम गुज़रना नहीं चाहते, तो हम इधर उधर भागने लगते हैं। हम ये कोशिश करने लगते हैं कि किसी तरह से हमारे सामने से वो दरवाज़ा हट जाए। हम हकीकत को तस्लीम नहीं करना चाहते, और हमें लगता है कि आंखें बंद कर लेने से वो खुला हुआ दरवाज़ा भी बंद हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। वो दरवाज़ा तब तक बंद नहीं होता जब तक आप उससे गुज़र नहीं जाते। मामला बड़ा आसान और सादा सा है, आप खुद अपनी मर्ज़ी से हिम्मत करके
اگر اس دروازے سے نہیں گزریں گے تو اللہ آپ کو گھما پھرا کر آپ ہی کے راستوں سے واپس آپ کو اسی دروازے تک لے آئے گا۔ یعنی آپ کے پاس اللہ کے فیصلوں کو ماننے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جو دروازہ اللہ نے آپ پر بند کر دیا ہے، آپ اسے توڑنے کی کوشش کریں، آپ اسے زبردستی دھکوں سے کھولنے کی کوشش کریں، آپ اس کے سامنے بیٹھ کر گڑ گڑائیں، آپ اس کے سامنے روئیں، پھر بھی وہ تب تک نہیں کھلنا جب تک آپ اللہ پہ توکل رکھنا نہیں سیکھ جاتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ بند دروازے کبھی نہیں کھلتے، بلکہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بند دروازوں پر بس ایک محدود مدت تک ہی دستک دینی چاہیے۔ آپ اس بند دروازے کے سامنے بیٹھیں جو اللہ نے آپ پر بند کیا ہے۔ آپ اللہ سے پورے یقین کے ساتھ اس دروازے کو کھولنے کی التجا کریں، لیکن اگر وہ دروازہ بار بار مانگنے کے بعد بھی نہ کھلے تو یہ قبول کرنے جتنا توکل رکھیں کہ یہ دروازہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے اس سے بھی خوبصورت اور بہترین دروازہ آپ کے لیے چن رکھا ہے۔ آپ کو بس اس بند دروازے کے سامنے سے اٹھ کر چلنا ہے، جہاں بھی آپ کو اللہ لے چلے۔ آپ نے ضد نہیں کرنی، آپ نے اپنی ساری زندگی اس ایک بند دروازے کے لیے خراب نہیں کرنی۔ جب آپ کو اللہ پہ توکل رکھنے کا کہا جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دعاؤں میں کوئی طاقت نہیں ہے یا آپ دعا کرنا چھوڑ دیں، بلکہ آپ کو صرف یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک محدود وقت تک کوشش بھی کریں اور دعائیں بھی، لیکن پھر جب اس وقت تک بھی کوئی حل نہ نظر آئے تو اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کو اپنے فیصلے پر مطمئن ہونے کی ہمت اور توفیق دے، اور آپ کے دل کو اس راستے پر موڑ دے جو آپ کے لیے بہتر ہے، اور خود کو ان چیزوں کے لیے ہلکا نہ کریں جو آپ کے ہاتھ اور زندگی سے نکل گئی ہیں۔ اللہ جو بھی کرتا ہے آپ کی بہتری کے لیے ہی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات آپ بہت زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں، بہت گہری بات کی ہے، میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسی خواہشات میں ہمارے دل کو لگا دیتا ہے جنہیں ملنا ہمارے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا۔ کیوں؟ جب نصیب میں نہیں ہوتا تو دل کیوں ایسی خواہش میں لگاتا ہے؟ کوشچن مارک ہے یہ۔ کیوں اس چیز کو ہم اسے اتنے فاصلے پر رکھ دیتا ہے کہ جتنا اسے پانے کی دعائیں کرتے ہیں اور اتنی ہی دور لگتی محسوس ہوتی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس مقام تک لانا چاہتا ہے جہاں صرف اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں، وہ مقام جہاں تک سب کی رسائی نہیں، وہ مقام جہاں تمہارا صبر، تمہارا توکل، تمہارے آنسو، تمہارے سجدے اور تمہاری دعائیں تمہیں اس کا پیار بناتی ہیں، اور ہر کوئی تو اس کا پیارا نہیں ہوتا نہ اور تب اپنے لیے مانگتے مانگتے تم اس راستے کو چل پڑتے ہو جس کے آخر پہ وہ تمہارا منتظر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، اس لیے آپ کو اس جستجو میں لگا دیتا ہے کہ آپ کسی انسان کو مانگنے لگتے ہو یا آپ کوئی ایسی وش مانگنے لگتے ہو جو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ سے بہت زیادہ دور ہے، لیکن اللہ کو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو دینی بھی نہیں ہے، وہ آپ کو ملنی بھی نہیں ہے۔ اور کچھ ایسی خواہشات ہوتی ہیں یا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں ملنے ہوتے ہیں لیکن کافی ٹائم لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بھی ہم سے امتحان لیتا ہے، صبر لیتا ہے۔ تو کہنے کا یہی مقصد ہے کہ اللہ اگر آپ کے لیے دروازہ بند کیا ہوا ہے اس شخص کا جس سے آپ بہت زیادہ چاہتی ہو، پہلے تو اس کو رشتہ لانا چاہیے، اس کا فرض ہے، یہ اس لڑکے کا کام ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کو منائے، ٹھیک ہے؟ اور اگر وہ نہیں مانتے، اگر پھر بھی کچھ ایسا کر رہے ہیں تو یہ شادی کے بعد آپ کے لیے بھی مسئلہ ہوگا۔ ابھی آپ کو لگ رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں، شادی ایک بہت ٹف چیز ہے، آسان نہیں ہے شادی۔ آپ اگر سمجھو کہ بہت آسان ہے، بہت ایزی ہے، محبت کی شادیاں بھی بہت زیادہ ناکام ہو جاتی ہیں، آگے جا کے آپ کو پچھتاوا ہوتا ہے کہ ہم نہیں اتنا کرتے، اتنی اسٹرگل نہیں کرتے، ہم اتنی ضد نہیں کرتے، تو کچھ چیزیں ہماری بہتری کے لیے ہمارے آڑے آ رہی ہوتی ہیں، اس ٹائم ہمیں صبر نہیں ہو رہا ہوتا، ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی، ہم اسی بندے کے جستجو میں ہوتے ہیں، ہم پاگل ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جب وقت گزرتا رہتا ہے نا، آگے چلتا رہتا ہے وقت، تو ہمیں پھر سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ اللہ پاک
70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اگر ہم اپنی ماں سے کسی چیز کی خواہش کرتے ہیں تو ماں چاہتی ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے وہ چیز اس بندے کو پہنچا دوں، اپنے بچے کو دے دوں۔ یہی ہے میرے آگے بھی اولاد ہے۔ میں اگر بازار جاتی ہوں، اگر میرا بیٹا کسی چیز پہ ہاتھ رکھتا ہے نا تو میرا دل چاہتا ہے کہ بس میں اس کو لے دوں اور وہ خوش ہو جائے، تو میں اس کی خوشی دیکھوں اور میں بہت زیادہ خوش ہو جاؤں، کیونکہ اولاد کی خوشی میں تو ماں باپ کی خوشی ہوتی ہے۔ لیکن اگر ماں باپ اولاد اگر کسی غلط چیز کو چوز کر رہا ہوتا ہے یا کوئی غلط چیز مانگ رہا ہوتا ہے تو پھر ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو اس کو روک رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ وہ ہمیں چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے، لیکن بعد میں جا کے ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اگر اس کے پیرنٹس روک رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، یا جیلسی بھی ہوتی ہے کبھی کبھار، یا تو ماں باپ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم اپنی پسند سے شادی کریں، کیونکہ وہ بھی ظاہر سی بات ہے اولاد کو پالتے ہیں۔ کچھ ماں باپ نہیں سمجھتے لو میرج کو اچھا، ایسا ہوتا ہے، اور کافی ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کی خوشی میں راضی ہو جاتے ہیں کہ نہیں، جہاں میری اولاد کی خوشی وہاں ہماری خوشی ہے۔ تو آپ کو سمجھنا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی بات سمجھنی ہے کہ اللہ پاک آپ کو اس رشتے سے دور کیوں کر رہا ہے۔ آپ کو خود اس کا جواب پتا ہوگا، کیونکہ اگر ماں باپ بھی کسی چیز کے آڑے آ رہے ہوتے ہیں نا تو وہ بندہ بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کے لیے شادی کے بعد بہت زیادہ مسئلے کریٹ ہو جائیں گے، پتہ ہے ڈپریشن بہت بری خطرناک چیز ہے۔ اگر آپ شادی کے بعد بھی ڈپریشن میں رہو، پاگل پن میں رہو، الجھاؤ کا شکار رہو، کیونکہ شادی کے بعد ظاہر سی بات ہے اولاد بھی ہوتی ہے، طبیعتیں خراب ہوتی ہیں، سب کو بندے کو سکون چاہیے ہوتا ہے۔ ابھی آپ کو ان سب چیزوں کا نہیں اندازہ، لیکن شادی کے بعد پتہ ہے انسان کی سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہوتی ہے، وہ ہے سکون۔ ایک یہ میرڈ بندہ ہی جان سکتا ہے، چاہے وہ لو میرج میں ہو یا ارینج میرج میں ہو۔ سکون بہت بڑی نعمت ہے، پیسے سے بھی زیادہ بڑی نعمت سکون ہے۔ اگر پیسہ ہوتے ہوئے بھی بندے کے پاس سکون نہیں ہے نا تو کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی زندگی کا، ایسی گھٹیا زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں کہتی ہوں۔ اور اگر آپ کے پاس سکون ہے، پیسہ بھی کم ہے اور سکون ہے، تو آپ کی لائف بہت اچھی ہے، بہت بہت خوبصورت، بہت حسین ہے آپ کی زندگی۔ تو آپ پہلے اپنے سکون کو ڈھونڈو۔ آپ پتہ ہے ابھی اس لڑکے میں اپنے سکون کو ڈھونڈ رہی ہو جو بس یہ وقتی ہے۔ تو میں نے آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ آپ کا کمنٹ آیا تھا تو مجھے لگا کہ اس بات پہ بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، تو اس لیے میں نے آپ کے لیے پوری ویڈیو بنائی۔ کافی سارے لوگ دیکھیں گے بھی، تو اگر کوئی اسی مسئلے میں الجھا ہوا ہے تو شاید یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو سائن ہو، جو میں نے اتنی لمبی گفتگو کری اپنے اس بات پہ۔ شاید آپ بھی اسی چیز میں الجھ رہے ہو، آپ بھی کسی کو چاہتے ہو، آپ بھی چاہ رہے ہو کہ وہ بندہ مجھے مل جائے۔ کافی سارے کیسز میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں جن کی اب اولادیں بھی ہیں، وہ خود بات کرتے ہوئے ایک بندی تو مجھ سے پرسوں چرسوں ہی بول رہی تھی، وہ میری ویڈیو ساری دیکھتی ہوئی ہیں، تو خود اس بات کا، اس میسج کا، اس ویڈیو کا اندازہ لگا رہی ہوں گی کہ ہمارے درمیان پرسوں ترسوں کال پہ اسی ٹاپک پہ بات ہو رہی تھی۔ وہ بھی کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی بہت زیادہ، اتنا زیادہ کہ میں بیان نہیں کر سکتی، پاگل ہو گئی تھی۔ مطلب کوئی بھی رشتہ آتا تھا نا پاگل پن کا مظاہرہ کرتی تھی، نام نہیں لوں گی، وہ ویڈیو سن کے خود سمجھ جائیں گی۔ ایسا کوئی رشتہ آتا بھی تھا نا تو ایسے پاگل پن مچاتی تھی جیسے کہ جو نا اگلا سمجھے یہ تو لڑکی پاگل ہے۔ جب مجھے یہ بات پتہ چلی تو مجھے بھی بہت ہنسی آئی، مطلب وہ اتنی پاگل تھی اس لڑکے کے پیچھے۔ لیکن اب ماشاءاللہ سے ان کے بچے ہیں اور ماشاءاللہ سے بڑے ہو رہے ہیں بچے، تو آج وہ فون پہ بات کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ میرا بہت اچھا فیصلہ تھا کہ میری وہاں شادی ہونی، وہاں شادی ہو جاتی جس بندے سے میں کرنا چاہی تھی، وہاں میں گٹ گٹ کے مر جاتی۔ آج ان کے یہ کامنٹ ہیں، جس بندے کے لیے وہ اتنی پاگل تھی کہ وہ اپنے کوئی رشتہ آتا تھا ارینج میرج کے لیے تو ان کی امی بھی پریشان ہو جاتی تھی کہ یار میں رشتے والی کو بلا تو رہی ہوں، رشتے لے کے تو آ جائیں، لیکن اگلی بندی ایسے پاگل پن کا مظاہرہ کرے گی کہ اگلے بندے کہہ کے جاتے تھے یہ لڑکی پاگل ہے، جبکہ اتنی پڑھی لکھی ماشاءاللہ سے خوبصورت پیاری لڑکی، بہت پیاری لڑکی، وہ ایسا فیل کراتی تھی جیسے پاگل ہے۔ تو لوگ ریجیکٹ کر کے چلے جاتے تھے، کیونکہ وہ چاہتی یہ تھی کہ میرا رشتہ ریجیکٹ ہو جائے، بلکہ جہاں وہ پسند کرتی تھی وہاں سے بھی رشتہ ختم ہو چکا تھا، اسی لڑکے نے ختم کیا تھا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پھر وہ خود
جو ہے نا اب ریئلائز کرتی ہوں کہ واقعی حقیقتاً میری وہاں شادی نہیں ہوئی تو یہ بہت اچھی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بہت اچھا کیا. میں پھنس جاتی، میں یہ ہو جاتی، میں وہ ہو جاتی. ہم پرسوں ترسوں ہی اس ٹاپک پہ بات کر رہے تھے، اور اس کے بعد میں نے اپنے چینل پہ یہ میسج وہ کمنٹ دیکھا تو میں نے سوچا میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت، ہر چیز میں مصلحت ہے، ہر بات میں مصلحت ہے، ہر رکاوٹ میں مصلحت ہے، جو ہمیں وقت آنے پہ ہی پتہ چلتا ہے. جب ٹائم گزر جاتا ہے اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی میں. بہرحال ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی، اور اگر آپ کو میں نے بتایا تھا یا ودودوں کا عمل، اگر آپ کوشش کرنا چاہتی ہیں دعاؤں کے ذریعے، اگر وہ لوگ اچھے ہیں اور آپ کے حق میں شاید اچھے ہوں، دعاؤں سے بھی بہت کچھ ہو جاتا ہے، تو یا ودودوں کا جو عمل ہے یہ بہت بہترین ہے. یہ بھی شوہر اور وائف کے لیے بھی ہے، ہسبینڈ وائف کے لیے بھی. 1000 ٹائم آپ کسی میٹھی چیز پہ روزانہ ڈیلی پڑھیں اور اس بندے کو کھلائیں جس بندے کے دل میں آپ اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ مجرب عمل ہے، بہت چھوٹا ہے اور بہت زیادہ اس کے اثرات ہیں. اگر آپ یا ودودو پڑھ کے کسی میٹھی چیز پہ اگر آپ اس لڑکے کو بولیں کہ وہ کسی طریقے سے اپنے ماں باپ تک پہنچا دے یہ چیز، ایک دفعہ اگر آپ پڑھ لیں، کافی ایسی میٹھی چیز دے دیں چینی وغیرہ جو کافی ٹائم تک ان کے پاس چل جائے، اس پہ یا ودودو پڑھ کے آپ اس لڑکے کو بولیں کہ چینی والی بڑنی میں اس کو ملا دیں، اور پھر آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے، ظاہر سی بات ہے آپ اپنے گھر میں ڈیلی تو یہ کام نہیں کر سکتی ہیں، اور اپنے گھر میں بیٹھ کے 1000 ٹائم پڑھتے رہیں اور ان کا نام لیتے رہیں کہ ان کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کر دے اور یہ رشتہ ہو جائے، تو انشاءاللہ تعالی رشتہ ہو جائے گا. اور یا لطیفوں کی آپ تسبیح پڑھا کریں رشتے کے لیے، یا لطیفوں کا عمل بہت اچھا ہے. 100 ٹائم پڑھیں یا لطیفوں، اس سے بھی آپ کا رشتہ بہت اچھی جگہ پہ ہو جائے گا. اور جہاں آپ چاہتی ہیں، اللہ پاک میری دعا ہے کہ ان کے دل میں رحم ڈال دے اور آپ کا رشتہ وہاں پہ ہو جائے. اور جو لڑکی جہاں رشتہ کرنا چاہتی ہے، اللہ پاک ان کو اس لڑکے سے ملوا دے، نکاح کرا دے، یہی دعا ہے. تو امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. میرے چینل پہ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے، وظائف کی، اسلامی واقعات کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. ملتے ہیں ایک نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے ساتھ. اپنا خوب سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.